کلام اتنا سرل، آسان اور صاف زبان ہے کہ وہ انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ انسان اپنے آپ میں ہی اتنا الجھا ہوا ہے اور سنسارک الجھنوں میں پڑا ہوا ہے کہ کلام آسان سی بات سچائی کی روح سے روشن کرتا ہے، وشواس، امید، محبت۔ یہ آسان اور سیدھے سے لفظوں کو انسان کو، یعنی سنسارک انسان کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ آج کا انسان کل کی چنتا میں پریشان ہے۔ آج کا انسان کل کی چنتا میں پریشان، آج کا انسان اپنے ہی لیے کل کی چنتا میں پریشان ہے۔ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ یسوع مسیح کی۔ ایک سچے مسیح کو اگر وہ خبریں یعنی نیوز سننے میں دلچسپی رکھتا ہے، انٹرسٹ رکھتا ہے، اگر پڑھنا چاہیے تو صرف مسیح یسوع کی خوشخبری پڑھنی چاہیے، سورگیہ، آتمک، جو فضل اور سچائی سے معمور ہے اور جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے، اور جو کہی گئی ہے یشوع مسیح کے دوارا، سچائی کے روح سے، فضل اور سچائی سے معمور۔ اگر سننی چاہیے تو مسیح کی ہی خوشخبری سننی چاہیے جو فضل اور سچائی سے معمور ہے۔ تو بائبل میں سے ہی جو نیوکت کیے گئے، یعنی جو خدا کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اگر آپ کلام سے یعنی کلام کی سچائی سے واقف ہوں گے تو ہی پہچان سکو گے، جب سنو گے کہ یہ مسیح کا سچا سسماچار ہے، سچی خوشخبری ہے جو فضل اور سچائی سے معمور ہے، تو ہی آپ اس کا فیصلہ کر سکو گے اور اس روح کو پہچان سکو گے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ کیونکہ سچائی کی روح کو پہچاننے کے لیے خود کے پاس روح ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ روح ہے یشوع مسیح کی تعلیم۔ یشوع مسیح کی تعلیم، یوحنا چیپٹر 6:63 ورس پڑھ لیجئے گا۔ اگر یشوع مسیح کی تعلیم آپ کے اندر ہوگی تو آپ پھر ہی اپنے سے دوسری روح کو پہچان سکتے ہو، کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور پھل ظاہر ہوتا ہے زبان سے، اور زبان کے بس میں ہے زندگی اور موت۔ تو اگر زندگی کا کلام آپ کے اندر ہوگا تو آپ زندگی کو پہچان سکو گے کہ اس کی زبان میں زندگی ہے۔ تو جو زندگی کو جانتا ہوگا، زندگی کے روح سچائی کے کلام کو جانتا ہوگا، جس کا کلام خدا کی تعلیم کے مطابق نہیں، فضل اور سچائی کے ادھین، تو اس کے اختیار میں کیا ہے؟ موت۔ وہ اپنی زبان سے موت بانٹ رہا ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ تو جو مسیح کا سچا سسماچار ہے، آسمانی خوشخبری ہے، خوشخبری کی خدمت گزار روح کون سی ہے؟ جو خبریں سنائی دیتی ہیں سنسار میں، وہ ڈر اور گھبراہٹ سے، چنتا سے
परेशानियों का मूल स्रोत है। मूल स्रोत है संसारिक खबरें। मूल स्रोत किसका मूल स्रोत है? चिंता का, परेशानी का, डर का, घबरा का। क्योंकि संसार पर यानी दुनिया में रहते हुए लोगों पर संसारिक और आत्मिक सत्ता करने के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा हथियार है वो है डर का रूह। डर पैदा, घबरा पैदा करना। उनमें जिन पर आप बादशाहत करना चाहते हैं, डर सबसे पहला हथियार है। और इस डर को बरकरार रखता है गुनाह, और गुनाह का जोर है शरीयत। जहां गुनाह है वहां पर शरीयत की यानी कानून की प्रभुता है, कानून का राज्य है, कानून की बादशाहत है जहां पर गुनाह है। पहले डर, फिर गुनाह, और इससे कानूनी सत्ता, चाहे वो संसारिक हो चाहे आत्मिक, वो बरकरार रहती है, वो कायम रहती है उस पर जिसके अंदर डर है और जिसके अंदर गुनाह है। गुनाह का जोर है शरीयत। मूसा की व्यवस्था संसार में बादशाहत कायम रखने के लिए जो शुभ चिंतक हैं, शुभ चिंतकों का होना बहुत जरूरी है, यानी जो सुचेत रखते हैं। संसार में सुचेत रखने वाले वो लोग कौन हैं? न्यूज़ चैनल, न्यूज़ सुनाने वाले, जो संसार में संसार की खबरों से, संसार की बातों से दुनिया को सुचेत रखते हैं। तो जो आपको हमेशा उस डर में बनाए रखते हैं ताकि उसका राज्य कायम रहे। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, तो इसी तरह बल्कि लपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी बाप कह कर पुकारते हैं। इसी तरह रूहानी नेमतों से, रूहुल कुद्स से, फजल और सच्चाई से सुचेत रखते हैं आपको, जिनको खुदा की बुलाहट है मसीह में। वो आपको रूह की नेमतों से, फजल और सच्चाई के अधीन, उनका काम है जो दुनिया में से जिनको बुलाहट है मसीह की, जो उसकी आवाज पहचानते हैं, तो उनको सुचेत रखने के लिए जो आत्मिक, जिनको बादशाहत दी गई है, उनका काम है कि जो बादशाहत के लिए चुने गए हैं उनको बादशाहत से वाकिफ करवाना, उनके अंदर वो रोशनी भरना ताकि वो बादशाहत में दाखिल हो जाए। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं जो पहले आदम के पास थी, जमीनी जिस्मानी आदम के पास, बल्कि कुदरत और मोहब्बत, क्योंकि रूहुल कुद्स के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है, और तरबियत की रूह दी है। शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो इंसानी फितरत क्या है? इंसानी फितरत क्या है कि फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता में रहता है इंसान। आज का इंसान कल की चिंता में परेशान कि कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, और फ्यूचर बताने वाले भी बहुत हैं, मगर हम सब ने किसके नाम पर ईमान लाए?
مسیح یشوع میں جو ایمان لائے اور روح القدس کی بخشش جنہیں حاصل ہے، کس کے نام پر؟ مسیح یشوع کے نام پر۔ باپ مسیح میں ہے اور مسیح باپ میں، مگر یشوع مسیح کی ہدایت کیا ہے؟ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے، تم باپ نہیں ہو سکتے۔ جو کل کی چنتا میں پڑے ہیں اور جو کل کی باتیں بتانے میں بڑے مشروف ہیں، فیوچر پریڈکٹ کرنے والے، فیوچر اونلی یشوع مسیح کی زبانی باپ کے ہاتھ میں ہے۔ فیوچر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ فیوچر پریڈکٹ کر سکے۔ نبوت کا کام ہے، نبوت کا مطلب ہے نبی، نبی کا مطلب ہے نبینا، نبینا سے ہوا نبی۔ نبینا کہتے ہیں کہ ہم آنکھوں دیکھنے سے نہیں چلتے بلکہ وشواس سے چلتے ہیں، یعنی نبی کا مطلب ہے وشواشی، نبی کا مطلب ہے کامل وشواشی۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں۔ جو ایمان کے بانی مسیح یشوع کو تاکتا ہے اور اس میں کامل ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ایمان کی باتیں کہنے والا، ایمان میں برقرار رکھنے والا، ایمان پیدا کرنے والا، سب سے پہلا اور پلوٹا ہے مسیح یشوع، اور اس کی جو آگے تعلیم دیتا ہے اور اس میں جو وشواس لاتا ہے۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ مسیح یشوع آج میں ہے، یعنی اس کی پریزنس ہے تو ہی ہم ہیں، اس کی پریزنس ہے تو ہی ہم آمنے سامنے ہیں، دیکھ چل سن پا رہے ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، سانس آ اور جا رہی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور ہمارے بدن میں خون دورہ کر رہا ہے۔ اس کی پریزنس ہے اس لیے، بلکہ اس کی پریزنس میں ہم نہیں ہیں، وہ ہمیشہ پریزنس رہتے ہیں۔ امید ہے، وشواس ہے، یہ سب اس کی پریزنس ہے۔ وہ تو شروع سے ہی تھا جب کچھ نہیں تھا، اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی تو تھا جب کچھ نہیں تھا، اور اگر کچھ باقی بھی نہ رہے پوری کائنات میں تو پھر بھی وہ ہی رہے گا۔ وہ تو شروع سے ہی موجود ہے نہیں تو ہم نہیں تھے، ہے نہیں تو ہم نہیں تھے۔ ہم اس کی حضوری میں یعنی موجودگی میں لائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، ہم اس کی جلال کی روشنی میں بلائے گئے ہیں، مسیح یشوع کے نام میں، بیٹے کی بادشاہت میں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو
الف اور تاف تھا، یعنی مسیح یشوع باپ اور بیٹا تھے، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ وہ آسمان کی۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ روحانی اور سچی عبادت کیا ہے؟ سچی پرستش کیا ہے؟ کون ہے وہ سچے پرستار؟ رومیو چیپٹر 1 9 ورس، چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے۔ سچی پرستش، سچا پرستار، سچی پرستش روح اور سچائی، سچا پرستار وہ ہے جو خوش خبری دینے میں بزی ہے، خوشخبری دینے میں لگا ہوا ہے۔ خوشخبری، وہ خوشخبری جو مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، فضل اور سچائی۔ چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، جو سچا پرستار وہ ہے جو بیٹے کی، اب بیٹے کی روح ہے، بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے، وہی سچا گواہ ہے، سچائی کی روح سے گواہ ہے۔ تو خدا کی سچی اور روحانی عبادت کیا ہے؟ سچی پرستش، فضل اور سچائی کے ادھین خوشخبری دینا، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا، انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے۔ کون سا بپتسمہ؟ روح القدس کا بپتسمہ، وہ نجات پائے گا۔ موت کا بپتسمہ، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور روح القدس کا بپتسمہ ایمان کے وسیلے ہے، دل سے ایمان لانا ہوتا ہے، منہ سے اقرار کرنا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند زندہ خدا ہے، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اقرار منہ سے کرنا ہوتا ہے کہ یشوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی خداوند ہے، اور ایمان ہی سے وہ وعدہ ہے، وہ میراث ایمان سے ملتی ہے، تاکہ فضل کے طور پر ہو، تاکہ کوئی بھی بشر فخر نہ کرے۔ وہ میراث ایمان سے ملتی۔ کون سی میراث؟ روح القدس کی بخشش، کہ اس کا وعدہ ہی ایمان سے ہے۔ اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں، منادی کیوں کریں؟ جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں؟ چنانچہ لکھا ہے کہ کیا
ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। बिरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, मुसीबत में साबिर यानी सबर खुदा है। दुआ मांगने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की इख्तियाज़े रफ़ा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जी हो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के इवज किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ऐ अजीजो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद कहता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आओ, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो। दिल से, दिल, नियत, इरादा। खुदा को ये चाहिए, दिल, नियत, इरादा। और रिश्ता है मोहब्बत। और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जानकर जी से करो। और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। और ऐ मेरे भाइयों, मैं खुद भी तुम्हारी निस्बत यकीन रखता हूं कि तुम आप नेकी से मामूर और तमाम मार्फत से भरे हुए हो और एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हो। तब मैंने बाज जगह ज्यादा दिलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुमको लिखा कि मुझको खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यशुआ के खादिम होने की तौफीक मिली है कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नजर के तौर पर रोयल कुस से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। बस मैं उन बातों में जो खुदा से मुत्तालिक हैं मसीह यशुआ के बाइस फक्र कर सकता हूं, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जुर्रत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबी करने के लिए कौल और फिल से निशानों और मौजिज़ों की ताकत से और रूहुल कुद्स की कुदरत से मेरी विसातत की हैं कि खुदा के उस गल्ले की गल्लाबानी करो जो तुम में है। लाचारी से निगाह बानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुशी से और नजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से, क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंत के वास्ते जीते हैं और अगर मरते हैं तो खुदावंत के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंत ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मोया और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंत हो। क्योंकि मसीह इसीलिए मोया
اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی، جو راست بازی ایمان سے ہے، وشواس سے ہے، وہ میراث ایمان کے سبب سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کی معموری سے ہم سب نے پایا۔ اس کی معموری میں سے، بھرپوری میں سے، پریپورنتا میں سے ہم سب نے پایا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ کیونکہ خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی، وہ راست بازی جو ایمان سے ہے اور فضل کی بخشش سے حاصل ہوتی ہے، اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ کون سی خوشی؟ روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے۔ پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامی مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو، کیونکہ اس کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے ساری چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو یعنی ایمان، جس کا ایمان کامل ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے، یعنی کلام ایمان بڑھانے کا کام کرے جس سے دوسروں کا ایمان کامل ہو۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر نصیح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ، جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے، خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو، کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دین داری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف
مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری بگاڑنا چاہتے ہیں۔ گھبرا دینا، ڈرانا، چنتا پریشانی میں ڈالنا، وہ مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائیں تو معلوم ہو، جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو معلوم ہو، یعنی لعنتی ہو، اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور کاہنوں اور لاویوں کے فریقوں اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب کام اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب ظروف کے لیے یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مرتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمے میں تو کاہن ہر وقت، یعنی پرانے عہد نامے کے وقت کی بات ہو رہی ہے، داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے اور اس کے باموجب ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا، چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچھڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے، اور اس طرح اس نے خیمے اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کرے۔ غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازالی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے
قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے. بلائے ہوئے لوگ وعدے کے باموجب ابدی میراث کو حاصل کریں، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونی ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا. اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا. چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا، اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے. اور اسی طرح اس نے خیمے اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. مختلف یعنی اسپیشل، پرائیویٹ اور بیگانی تعلیموں کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے. فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے. مختلف اور بیگانی تعلیموں کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے. فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی. بس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، کیونکہ اسی کی متحدی میں امت کو شریعت ملی تھی، یعنی موسیٰ کی ویوستھا. شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن مالک صدق کے طریقے کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقے کا نہ گنا جائے؟ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضروری ہے، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے، جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی. چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقے کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا. اور جب مالک صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو، تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق کے طریقے کا اب تک کاہن ہے. ملک صدق سلوم کا راجا یعنی شانتی کا راجکمار. تو یشوع مسیح کو وہ کتاب ملا، شانتی کا بادشاہ، شلوم کا بادشاہ، یعنی ہم کہتے ہیں مسیح یشوع میں آپ کی سلامتی ہو. شلوم یعنی آپ کے دلوں میں. یشوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، یعنی مسیح کی سلامتی آپ کے دلوں میں ٹھہری رہے. تو یعنی ملک صدق یعنی شلوم کا بادشاہ، شانتی کا راجکمار یشوع مسیح کے طریقے کا اب تک قائم ہے. غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھے گی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں. اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے ہیں، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں کہ تو اب تک کاہن ہے. اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے
خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہت بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابد و اباد رہے، آمین۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے، اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت ابد الاباد اسی کی ہے، آمین۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے۔ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے۔ لفظوں کے خادم مطلب جو پرانی ویوستھا ہے، اور اس ویوستھا کے خادم لفظوں کے خادم ہیں۔ گناہ اور موت کی شریعت، جو پتھر کی تختیوں پر لکھے گئے حکم، لفظوں کی خدمت، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیراوی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قادم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک گڑھوں میں ڈال دیا، تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو مایور 7 آدمیوں کے بچا لیا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہی کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا، اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھتا رہائی بخشی، چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا، تو خداوند دین داروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے، خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں۔ وہ گستاخ اور خودرائے ہیں اور عزت داروں پر لعن طعن کرنے سے نہیں ڈرتے، باوجود کہ فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں خداوند کے سامنے ان پر لعن طعن کے ساتھ نالش نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں، یعنی اسپرٹ آف اینیمل، جو پکڑے جانے اور ہلاک
ہونے کے لیے حیوان مطلق پیدا ہوئے ہیں، جن باتوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لعن طعن کرتے ہیں، اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے، دوسروں کے برا کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا، ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ داغ اور عیب ہیں۔ جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی ضیافت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں، ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہیں، وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور بایور کے بیٹے بلیعام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے راستے کی مزدوری کو عزیز جانا۔ اگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا، نبی کو یعنی ایماندار کو، وہ اندھے کوئے ہیں اور ایسے کوہر جسے آندھی اڑاتی ہے ان کے لیے بے حد تاریکی دھری ہے، وہ گھمنڈ کی بےہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے ہیں، وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے، اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے سبب دنیا کی آلودگوئیوں سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ راست باز کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کائی کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف، کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بڑا کیا ہے اور اب بھی رو رو کے کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں، ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں، اور اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پشت حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، تابع محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں۔ عورت کا یہاں پر مطلب ہے کلیسیا۔ عورت اٹ مینس چرچ، کلیسیا، اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی، اور جس طرح کی ینیس
اور یمبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے، وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے، اس واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی۔ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہت کو یاد دلا کر میں تجھے تقید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مشتعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد کر لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو ساری باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشہارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔